ऑटिज्म क्या है? ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। 2 साल की उम्र तक अगर ऑटिज़म है बच्चे को तो वो यकीनी तौर पर डायग्नोस कर लिया जाना चाहिए। सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन और रिपेटिटिव बिहेवियर, आमतौर पे माइलस्टोन्स पता होते हैं पेरेंट्स को। बहुत मर्तबा डिनाइल में रहते हैं, ये देखा गया है लोग कि नहीं ये डिलेड है, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हो ऐसा तो फिर उस पर बहुत शदीद तवज्जो देनी चाहिए। बहुत से ऑटिस्टिक बच्चे, आपको जान के हैरत होगी कि पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन उनके लिए मसला क्या होता है कि इमोशनल रेगुलेशन। मैंने कुछ इस तरह के बच्चे देखे हैं जो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं और उसके बाद उनका बिहेवियर इस तरह बदल जाता है कि वो मोबाइल की दुनिया को हकीकी दुनिया समझते हैं। इतना ज़्यादा देखने की वजह से दे स्टार्ट लिविंग इन दैट वर्ल्ड। These kind of kids which are not growing, which are not moving ahead now. इन तमाम चीज़ों के लिए मुनीस से बहुत ज़्यादा डिटेल टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स ही सब कुछ कर सकते हैं। फैमिली सेंटर्ड कोलैबोरेटिव अप्रोच, इससे अगर हम आगे लेकर के चलें बच्चे को तो फिर ही होता है कि वो ज़िंदगी में कहीं पहुंच पाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फेस टू फेस विद मनीज़े मोइन और आज की जो मेरी प्रोग्राम की गेस्ट हैं वो स्टूडेंट बिहेवियरल काउंसलर हैं जिनका ताल्लुक ऑटिज़म से भी है। उनको मैंने प्रोग्राम में दावत दी है। उनका नाम मरियम आसिम है और बिला तख़ीर उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुनीज़े, क्या हाल है आपके? आई एम गुड मिस मरियम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट बिहेवियरल काउंसलर या स्कूल बिहेवियरल काउंसलर की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये क्या होता है? मैंने तो अपने स्कूल टाइम पे नहीं देखा ये। जी मुनीज़े, ये इस वक्त के इस दौर में ये एक बेहतर तब्दीली है। हमारे वक्त में ऐसा नहीं था, हम ये कह सकते हैं। देखिए, हर उम्र के बच्चे मुख्तलिफ स्ट्रगल से गुज़रते हैं जब वो स्कूल ज्वाइन करते हैं, चाहे वो बच्चा नर्सरी लेवल पे हो और ऐसे जैसे कि वो आगे डिफरेंट क्लासेस में जाते जाते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत सी स्ट्रगल्स आती हैं। अगर मैं चंद का नाम लूँ तो वो मुख्तलिफ हवालों से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, आजकल हम एडिक्शन के हवाले से बहुत मसाइल देखते हैं और सेल्फ हार्म, इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें और कुछ ज़्यादा सीरियस मसाइल भी होते हैं, वो भी हमें कभी कभी स्कूल की सेटिंग में नज़र आते हैं। कुछ बच्चे डिस्टर्ब फैमिली बैकग्राउंड से भी आते हैं। जी हाँ, किसी के फादर नहीं होते, किसी की मदर नहीं होती, किसी के पास दोनों नहीं होते तो किसी के पास दोनों होते हैं, तो किसी के घर में माशाल्लाह दो बेगमात होती हैं, तो बच्चे जी जी वो उनको किस तरह बाकी स्टूडेंट्स के साथ कोप अप करवाया जाए, तो उसके लिए क्या ये ज़रूरत पड़ती है बिहेवियरल जी काउंसलर्स बिल्कुल, की? इस तरह की बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से तमाम सिचुएशंस बयान की। हर सिचुएशन में उनको एक तसल्ली होती है कि स्कूल काउंसलर स्कूल में मौजूद है और फिर एक इंतहाई कॉन्फिडेंशियल सेटिंग में जहाँ पर कि बच्चा सेफ़ महसूस कर सके और उसको पता हो कि उसकी बात सिर्फ उसी कमरे तक महदूद है, तो वहाँ पर वो काउंसलर को विज़िट करते हैं। कभी कभी टीचर्स आइडेंटिफाई कर देते हैं कि इस बच्चे को जाने की ज़रूरत है और कभी कभी बच्चे खुद ही आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बेहतर सिस्टम है। अब मुख्तलिफ स्कूल्स में ये चीज़ें आती जा रही हैं जो कि बहुत अच्छा कदम है। तकरीबन कितने स्कूल्स में होंगी? जहाँ मेरा बेटा पढ़ा है मैंने वहाँ तो नहीं देखा और वो टॉप स्कूल्स में से एक स्कूल है। अब मैं नाम तो नहीं ले सकती सिस्टम्स का, लेकिन काफ़ियों में है। लेकिन हाँ, लेकिन बाय एंड लार्ज हम ये कह सकते हैं कि अभी काफ़ी कम है। ये है मुस्तकिल तौर पर स्कूल काउंसलर की पोस्ट होनी चाहिए, जिस तरह के एक सेटअप में एक, बल्कि अगर ये कहा जाए कि एक ब्रांच में एक काउंसलर जो कि ना सिर्फ बच्चों की बल्कि बच्चे, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन सभी लोग हमारे से कांटेक्ट करते हैं, तो हर में होना चाहिए। अब हम एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स की तरफ तो नहीं कुछ अंदाज़ा कर सकते। बहरहाल अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मज़ीद। सही। और ऑटिज़म के हवाले से भी आपका बहुत काम है, आप उसमें भी बच्चों को थेरेपी प्रोवाइड करती हैं, उन्हें लुक आफ्टर कर रही हैं, या जो उनके मामलात हैं वो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानती हैं। तो मैं इसी मामले की तरफ आती हूँ। आप मुझे बताएं कि ऑटिज़म क्या है और हमें कैसे पता चल सकता है कि किसी बच्चे में ये वाली डिज़ीज़ मौजूद है? ठीक है, डिज़ीज़ कह सकते हैं, कंडीशन कह डिसऑर्डर कह सकते सकते हैं, हैं। डिसऑर्डर कह सकते हैं, कंडीशन कह सकते हैं। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि वो ताहयात इंसान के साथ रहता है। अगर हम इसके जाएं कि हम तशख़ीस पे किस तरह से जा सकते हैं, तो बहुत इब्तदाई सालों में, जिस तरह के अगर मैं आपसे कहूँ कि 12 से 18 साल की उम्र तक अगर कुछ ऐसा इशू है तो वो पता लग सकता है। और आइडियली तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो इस तरह है और यहाँ पर भी अभी काफ़ी अवेयरनेस है। आइडियली 2 साल की उम्र तक अगर ऑटिज़म है बच्चे को तो वो यकीनी तौर पर डायग्नोस कर लिया जाना चाहिए ताकि फिर उसके इलाज की तरफ जाया जा कैसे पता सके। चल सकता है?
تین دیکھیں جو میجر چیزیں اس میں آتی ہیں وہ کمیونیکیشن ہے، سوشل کمیونیکیشن، سوشل انٹریکشن اور ریپیٹیٹیو بیہیویئر. عام طور پہ مائلسٹونز پتہ ہوتے ہیں پیرنٹس کو، جس طرح کہ یہ کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ اس عمر میں چلا، اس نے اس طرح سے بولا یا بیٹھنا شروع کیا، یہ سارے مائلسٹونز ہوتے ہیں. تو جب ماں باپ مائلسٹونز میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں یا ان کو 12 مہینے کی عمر تک، بلکہ کبھی کبھی اس سے پہلے بھی لگتا ہے کہ جس طرح یہ بچہ اسٹرگل کر رہا ہے، تو پھر ان کا دھیان اس طرف جاتا ہے، جانا چاہیے. اور بہت مرتبہ ڈینائل میں رہتے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے لوگ کہ نہیں یہ ڈیلیڈ ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر ہو ایسا تو پھر اس پر بہت شدید توجہ دینی چاہیے. اچھا، جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پیرنٹس ڈینائل میں رہتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو جس بات پر شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ اس کو بولنے میں مسئلہ ہے، اس کو اسپیچ تھراپی وغیرہ چاہیے، تو وہ ریزالو ہو جاتا ہے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ لائف ٹائم ہوتا ہے. جی، آٹزم کے کیس میں ریزالو نہیں ہوتا. دیکھیں اگر صرف اسپیچ ڈیلے ہوگا تو اس اور آپ اسپیچ تھراپسٹ پر جاتے ہیں بر وقت تو وہ واقعی ریزالو ہو جاتا ہے. وہ آپ کو ایکسرسائزز بتاتے ہیں، اس کے علاوہ ان چیزوں پر عمل کرنے سے. لیکن آٹزم میں اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں، اور جو ایک میجر چیز ہم آٹزم کے حوالے سے جانتے ہیں وہ یہ کہ نو ون سائز فٹس آل. ہر بچے میں آٹزم کی جو یہ تو میں نے آپ کو میجر چیزیں بتا دی نا، سوشل کمیونیکیشن، انٹریکشن اور ریپیٹیو بیہیویئر. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور موسٹلی آٹزم اکیلا نہیں ہوتا. ہم ان کے ساتھ ان کو کہتے ہیں کو موربڈ کنڈیشنز، جس طرح کے سلیپ ڈسٹربنس، اس میں جی آئی ڈسٹربنسز ہوتی ہیں، اور اٹینشن ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اور بھی بہت طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اچھا، کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ انہیں زیادہ توجہ چاہیے، تو ہم انہیں بھی اس کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ان کو ہم اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کہہ سکتے ہیں. وہ یوزلی کسی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے، اس کیس میں وہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. جس طرح آپ نے پوچھا کہ اسکول کاؤنسلنگ میں کیوں ضروری ہے اسکول کی سیٹنگ میں، تو اس قسم کے تمام بیہیویئرز بھی کاؤنسلرز جو ہیں وہاں پر ڈیل کرتے ہیں. جو آپ جس بیہیویئر کی بات کر رہی ہیں وہ اٹینشن سیکنگ ہوتا ہے، وہ کسی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو ورک آؤٹ کرتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے. لیکن آٹزم جو ہے وہ مطلب اس سے کافی زیادہ سیریس چیز ہے. آٹزم کو اتنا ہم سیریس کیوں کہیں، اور اس کے ریڈ فلیگز کون کون سے ہیں؟ ریڈ فلیگز جو میں نے آپ کو بتایا کہ کمیونیکیشن، انٹریکشن اور ریپیٹیو بیہیویئر اگر آپ کوئی دیکھیں، اور سیریس اس لیے کہیں، آپ نے انہیں سے بہت اچھا سوال کیا، اور یہیں پر میں ڈینائل بھی لے آؤں گی، اور یہ کہ کیسے ہمیشہ ماں باپ کی ہمیں بہت اس میں کوآپریشن چاہیے ہوتی ہے. وہ اسی لیے کہ بہت سی تھراپیز ہیں آٹزم کے حوالے سے، لیکن جب بھی آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے، اور مینلی ABA کا نام اوپر آئے گا، وچ از اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس. بہت سیریس اس لیے سمجھا جائے اور تشخیص کی طرف بہت جلدی اس لیے جایا جائے کہ اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس کے بہترین اثرات 3 سال کی عمر سے لے کے 5 سال تک ہو سکتے ہیں. اگر وہ وقت گزر جائے اور ہم ڈینائل میں رہیں، اور کہ اس چیز کو اگنور کرتے رہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہو جائے گا ٹھیک، اور ایک مرتبہ وہ گزر جائے تو پھر تھیراپی کے وہ اثرات نہیں ہو سکتے. سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی، کیونکہ میں نے شاید ابھی تک ایسا کیس دیکھا نہیں، میری لائف میں ایسا کچھ معاملہ ہوا نہیں، تو مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس بچے میں یہ والا ڈس آرڈر موجود ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی دیکھیے جس طرح ہم اس وقت گفتگو کریں اور میں آپ کا سوال مکمل طور پر سمجھتے ہوئے آنسر کریں، ٹھیک ہے، اور اگر ہمارے پاس یہاں پر کوئی آٹسٹک ایڈلٹ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ تھیراپی میں رہے ہیں اور مطلب کہ ماشاءاللہ صحیح فنکشن کر رہے ہیں کافی، تو بھی ان کے لیے 2 بندوں کی موجودگی میں بیٹھ کے مکمل طور پر سمجھنا، اور سمجھ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ لیں، لیکن آنسر کرنا، مزید سوال کرنا، ایک میننگ فل ایکٹ کی طرف جانا مشکل ہوگا. سوشل سیٹنگ ہمیشہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ آٹزم پہ اسپیکٹرم پر جو لوگ موجود ہوں گے ان کے لیے مشکل ہوگی. اور یہ بھی میں مائلڈ کی بات کر رہی ہوں. عام طور پہ اگر ہم سیویئر سائٹ کی بات کریں تو وہ تو ان لوگوں کے لیے محفل میں بیٹھنا تقریباً ناممکن ہوگا. انٹروورٹس بھی تو اسی طرح کے ہوتے ہیں. نہیں، انٹروورٹ وہ ایک اور چیز ہے. انٹروورٹ آپ اس طرح سے اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہم ایک مینلی جملہ جو آٹزم میں استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے لیونگ ان ہز اور ہر اون ورلڈ، اپنی دنیا میں رہنا. تو صرف اتنا حوالے سے انٹروورٹ سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن آٹزم کے اندر کی دنیا بہت مختلف ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہت سی چیزوں پر توجہ دینی پڑتی ہے تاکہ وہ فنکشنل ایڈلٹ بن سکیں.
صحیح ہے. انہیں ٹھیک کس طرح کیا جاتا ہے؟ ان کی تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ جی، تربیت کے حوالے سے جس طرح میں نے تھیراپی کا ذکر کیا تو سب سے پہلے کہ جلد از جلد معلوم ہو جانا چاہیے. اس کے بعد 1-on-1 انسٹرکشن ہوتی ہے. ABA میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بیہیویئر سکھایا جاتا ہے اور اس کو بار بار پازیٹیولی ری انفورس کر کے الٹیمیٹلی وہ آپ کا جو اوور آل بیہیویئر ہے، آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ اس کو اس بیہیویئر کو حصہ بنا دیا جاتا ہے اس کا. اور الٹیمیٹلی اتنی تھیراپی جب دی جاتی ہے ریگولرلی تو اس بچے کو یا ایڈلٹ کو اس طرح سے پرفارم کرنا آ جاتا ہے اس طریقے سے. صحیح. اور کچھ آپ نے ٹرمز استعمال کی تھی، نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز، جی یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ جی، نیورو ڈیولپمنٹل اسی حساب سے آئے گا کہ ڈیولپمنٹل چینجز کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اور یہ میں کہوں گی کہ تاحیات رہتا ہے، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ان بچوں کے اندر یہ والا ڈس آرڈر فار ایور رہتا ہے، جی ہاں. تھیراپیز کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہوتا، مگر ان کو کاؤنسلنگ ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے. ہاں جی، اور اس میں اس لیے ڈس آرڈر قرار دینا ابھی بہت اچھی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ جس طرح نیورو ڈائیورسٹی کے کانسیپٹ کے بارے میں بات کروں گی. نیورو ڈائیورسٹی کیا ہے کہ ڈفرینٹ برینس کین بی ڈفرینٹ. ٹھیک ہے، ہر ایک دماغ ایک مختلف طریقے سے سوچ سکتا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر کسی کی انڈرسٹینڈنگ فرق ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہم امبریس کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور انکریج کریں کہ باقی لوگ بھی اس کو سمجھیں. تو پھر اس انسان کی زندگی میں بہت تبدیلی آ سکتی ہے. ایک میجر چیز جو ہمیشہ آپ کو آٹزم کے حوالے سے آئے گی کہ وہ لوگ بہت زیادہ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. اگر ایک راستہ ہے تو وہ یاد ہو گیا، نقشہ ہے تو یاد ہو گیا ہے، اس طریقے سے. تو اس ڈیٹیلنگ کی مدد سے ہم ان کو ایسی بہت ساری چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں جو کہ ان کی آئندہ آنے والی زندگی میں ان کو ہیلپ کرے. اور بہت سے آٹسٹک بچے آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ پڑھائی میں بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی اسٹرینگتھ ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایموشنل ریگولیشن. جس طرح وہ کلاس روم سیٹنگ میں پریشان ہو سکتے ہیں، اس چیز کے لیے سب سے مین چیز کیا ہوتی ہے کہ ان کے لیے شیڈو ٹیچنگ کے لیے یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر ہمہ وقت بچے کے ساتھ ہو تاکہ وہ اس کی ایموشنل اسٹیٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کو پڑھائی میں ساتھ لے کر کے چل سکے. تو اس ہمارے طرح سوسائٹی میں اس قسم کے پرابلم کو ڈیل کرنے کے لیے کتنے تھراپسٹ موجود ہیں یا کتنی ٹیچرز موجود ہیں جو اس کیس کو ایڈریس کر رہے ہوں؟ یہ ہم پھر منیزے باہر کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا اگر ہم WHO کی بات کریں تو ہر 100 میں سے ایک بچے کو ہے. اور کچھ اس سے ہائر سائٹ پہ پاکستان کی اسٹیٹسٹکس تو آپ کو پتہ ہے کہ ریسرچ میں کافی چیزوں میں کمی ہے اور آٹزم میں بھی ایسے ہی ہے. لیکن اب یہ کچھ کانسیپٹ آتا جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور مزید ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آئیڈیلی ہر اسکول میں یہ پروویژن ہونی چاہیے. اگر ہم ایسے سمجھیں کہ ایک کلاس میں ایک بچہ اور ایک ٹیچر اس کے ساتھ، اگر ہم یہ پروویژن رکھیں اور یہ تمام اسکولوں میں کیا جائے تو پھر اس کو بھرپور طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی ایسا نہیں ہے، بہت کم اسکولز ہیں، میں یہ کہوں گی. کم سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ لائک 10 میں ایک؟ نہیں، 10 میں ایک بھی ہم نہیں کہہ سکتے. سب سے پہلی بات کہ ہم پرائیویٹ کی بات کر رہے ہیں یا ہم گورنمنٹ اسکولس کی. گورنمنٹ میں تو یہ نہیں، اپرچونٹی وہ تو ہے ہی ممکن نہیں. نہیں ہے. پرائیویٹ اسکولز میں بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. 10 میں ایک ہم نہیں کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے. ہاں، بالکل بھی نہیں تو کہہ پھر سکتے. جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیچرز ہیں، ہاں ہم ان کو تو یہ گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ وہ اس بارے میں ویجیلنٹ رہیں ہاں جی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے ان کو کیا لگ رہا ہے، کس بچے کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے، جی اس کو اگر بتایا جا سکے کہ وہ کیا رول پلے کر سکتی ہیں جی تو وہ یہ کیا کر سکتی ہیں. جی ایگزیکٹلی. یہ اب جب میں جس سسٹم میں ہوں تو ہم یہ ضرور ٹیچرس کو کہتے ہیں اور تمام سیٹ اپس میں یہ ٹریننگ ہونی چاہیے، ایک بیسک ٹریننگ جس سے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اور عام طور پہ ٹیچرز اتنی ہیں، اتنی ایکسپیرینسڈ ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے، جس طرح شروع میں نہیں لگتا اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کیونکہ جب وہ اکیڈیمکس میں نہیں اس طرح سے چل رہے ہوتے یا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سوشل کانٹیکسٹ میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے تو پھر یوزلی اسی طرح ہی ٹیچرز آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں اور وہ بچے میرے تک آتے ہیں. اور باقی اسکولز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آگے کی طرف تو جانا بات کی بات ہے، لیکن آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے اسکول میں اور پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے. یہ چیز ہے موسٹلی اسکولز میں. یہ آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب ایک کلاس ہے، ویسے میں نے پڑھایا بھی ہے،
تو مجھے تو لگتا ہے کچھ بچے بہت زیادہ شرارتی ہیں, کچھ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں, کچھ ریگولر ہیں. یہ چیز کیسے پک کریں 30 بچوں کی کلاس میں کہ کوئی بچہ ہے جو بالکل کارنر کیے ہوئے ہے خود کو؟ کچھ خاص چیزیں ہیں جو ہمیں جی, آپ یہ کے پوائنٹ آؤٹ کروا سکتی ہیں؟ کارنر کرنے کے لفظ سے ہی آپ یہ ذہن میں لائیے کہ آپ کے ذہن میں فی الوقت ایسا کوئی بچہ آتا ہے کہ جو کہ ہمیشہ ہی ایک سائڈ میں بیٹھا رہتا ہو, سے کارنر میں بیٹھا رہتا ہو, جس کو یہ مسئلہ ہو کہ اگر اس کو کوئی ٹچ کرے تو اس سے پرابلم ہو, اونچی آواز اس کو مسئلہ دیتی ہو, جیسے ہی بیل رنگ کرتی ہے, ہمارے گھنٹی بجتی ہے ہاف ٹائم کے لیے یا کلاس اوور ہونے کے لیے, اس سے اس کو مسئلہ ہوتا ہو. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے, اور ان کے لیے دوسرے بچوں سے دوستی کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ صحیح. اور یہ ضروری بھی نہیں ہے, کبھی ہوتا بھی ہے کہ وہ تھوڑا بہت سوشلی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے بہت پروفیشنل آئی چاہیے ہوتی, لیکن عام طور پر ٹیچرز جب یہ دیکھ لیتی ہیں چند چیزیں تو پھر وہ ضرور ایڈمنسٹریشن میں مطلع کرتی ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. Do we have any centers for them? Now we have quite a lot of centers, in the recent past 2 to 3 years کافی زیادہ centers ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں. وہ تمام تر پرائیویٹ سائٹ کے اوپر ہیں, لیکن ہاں اب کیونکہ آپ دیکھیں کہ رائزنگ پریولنس ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ یہ چیز پہلے سے دیکھنے میں آ رہی ہے, اینڈ ناٹ اونلی آٹزم میں کہوں گی, اور بھی بیہیویئرل ایشوز بہت زیادہ سامنے آئے ہیں. ہم کووڈ کے حساب سے بہت مارجن دیتے ہیں کیونکہ اس دور میں آپ کو پتہ ہے نو انٹریکشن ایٹ آل, اور اس وقت کے جو بچے جو اس دور میں پیدا ہوئے, اب جب وہ ہمارے پاس نرسری اسکولز میں آتے ہیں تو ان کے بھی بہت بیہیویئرل ایشوز ہوتے ہیں, دے آر ناٹ ریڈی ٹو انٹریکٹ, یا وہ بھی اپنی اون ورلڈ میں. بہرحال آٹزم سے تو ظاہر ہے کہ وہ فرق ہوتا ہے. یعنی کووڈ کے پیریڈ میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں, اس دنیا میں آئے ہیں, ان میں کچھ لیکنیس موجود ہے. ہاں, ان کو سوسائٹی انٹریکشن کا مسئلہ ہے. کیا کیا ہیں ایشوز؟ جی ایگزیکٹلی, وہ کچھ ہیں, اور اس میں جو مینلی چیز آتی ہے وہ اسکرین یوزیج ہے. دیکھیں وہ اس قدر کیا کہنا چاہیے خطرناک دور تھا. ہم بھی اگر یاد کریں تو ہمیں یاد ہے کہ گھر میں بند کر کے رہنا, اسکول کالجز دفاتر تمام بند ہوئے, ہر چیز آن لائن چلی گئی, یہ ہائبرڈ سسٹمز بنے ہی تب تھے مکمل طور پہ. تو اسکرین یوزیج بھی جن بچوں کی بہت زیادہ تھی, ان کے بھی کافی زیادہ ایشوز ہیں. وہ بھی ان کے لیے کلاس میں دوسرے بچوں سے انٹریکٹ کرنا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی خاموشی کی طرف زیادہ ہیں, یا کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملٹی میڈیا اور یہ تمام چیزیں ہیں پرائیویٹ اسکولز میں, اور اس کی طرف وہ بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں کیونکہ ونس اگین وہ اسکرین ہے. میں نے کچھ اس طرح کے بچے دیکھے ہیں جو بہت زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کا بیہیویئر اس طرح بدل جاتا ہے کہ وہ موبائل کی دنیا کو حقیقی دنیا سمجھتے ہیں اور حقیقت میں نہیں رہتے. ٹھیک ہے, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, اور مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, یہاں تک کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ چھری اگر کسی کو ماری تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے. بالکل ایبسلیوٹلی. اس بیہیویئر کا کیا کیا جائے, اور یہ کیا ہے؟ یہ بیہیویئر ایگزیکٹلی جس طرح آپ نے بیان کیا کہ اتنا زیادہ دیکھنے کی وجہ سے دے اسٹارٹ لیونگ ان دیٹ ورلڈ, یعنی ان کی مینٹل گروتھ رک جاتی ہے اور وہ گیم میں موجود ہوتے ہیں بس اس وقت کے لیے, کیونکہ ان کو عادت اتنی پڑ گئی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ گروتھ رک جاتی ہے, اس کے بعد جب ہم پیرنٹس کو ریکویسٹ کرتے ہیں آنے کے لیے تو پھر ان کی اسکرین یوزیج کم کی جاتی ہے. I have met some of these kind of kids which are not growing, which are not moving ahead now. وہ ادھر ہی رکے ہوئے ہیں. What's that? وہ ایک مختلف چیز ہو سکتی ہے. ان تمام چیزوں کے لیے منی سے بہت زیادہ ڈیٹیل ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو یہ آٹزم کے 3 چیزیں بتائیں مینلی, لیکن اس کے بعد اکراس ڈفرینٹ کانٹیکسٹ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد ڈائگنوسس دی جاتی ہے. جس چیز کی آپ بات کریں کہ مینٹل گروتھ رک جانا, اس کو بھی صرف ایک ڈاکٹر ایڈریس کر سکتا ہے جس کی کہ اس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن ہو. پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں؟ پیرنٹس ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ جب بھی ایک آٹسٹک بچے کی بات کریں گے تو یقیناً پیرنٹس کے لیے یہ بہت ایک مشکل چیز سے گزرنا ہوتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے ڈائگنوسس کے بارے میں اور اس طرح سے. لیکن ایک اس کو ہم کہتے ہیں کہ فیملی سینٹرڈ کولیبریٹیو اپروچ, اس سے اگر ہم آگے لے کر کے چلیں بچے کو تو پھر ہی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں کہیں پہنچ پائے. ٹھیک ہے. اور ایز اے تھراپسٹ آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ میں ایز اے تھراپسٹ ہمیشہ نیورو ڈائیورسٹی کی بات کروں گی کہ مختلف طریقے سے لوگ چیزیں پرسیو کرتے ہیں, ان کو پورا مارجن دینا چاہیے کہ وہ کیسے پرسیو کر رہے ہیں اور وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں.
ऑटिज़म भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से यही चीज़ है, क्योंकि जब हम एक बच्चे के हिसाब से उसको मुकम्मल तौर पर उस तरह लेकर के चलें, तो आप देख लें कि हमारे पास बच्चे हैं जो कि माशाल्लाह ओ लेवल्स कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम थोड़ी सी तब्दीली करते हैं, वो ये कि वो कुछ सब्जेक्ट्स पहले दे सकते हैं, कुछ बाद में दे सकते हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को हम लेटर्स लिख के उनके थ्रू एक्स्ट्रा टाइम लिया जाता है ताकि उस बच्चे को थोड़ी ये सपोर्ट मिले। तो यही एग्जैक्टली यही चीज़ें बेसिकली मैट्रिकुलेशन में आनी चाहिए, जो हमारा अपना सिस्टम है, क्योंकि उनके जिसको हम डिफरेंशिएटेड टीचिंग कहते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अगर एक मुख्तलिफ अंदाज में समझाने से बच्चे को पता चल रहा है, या 10 के बजाय 5 सवालात अटेम्प्ट करने से उसका कॉन्सेप्ट आ रहा है और वो 5 सवालात के बाद आगे नहीं कर पा सकता, तो हमारा एम तो पूरा हो गया कि उसको कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये तमाम चीज़ें स्कूल्स में होनी चाहिए। मेन स्ट्रीम स्कूल्स का यहाँ पर बहुत अहम किरदार है कि वो ये तमाम सिस्टम्स लाएं, शैडो टीचिंग और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ताकि हम ऑटिज़म में जो बच्चे स्पेक्ट्रम पे हैं उनको हम फंक्शनल एडल्ट बना सकें। बहुत शुक्रिया आपका मिस मरियम। और मैं इस प्रोग्राम का अख्ताम इसी बात पर करूँगी कि शायर ने एक बड़ी ही खूबसूरत बात की है कि अगर माहिर एहसासात होते तो माहिर नफ्सियात की ज़रूरत ना पड़ती। यानी कि अगर हम ही एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दें, किसी की बात सुनना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि कोई और जो उसकी बात सुनकर उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसको गलत रास्ते पर लगा सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, अपने प्यारों को उस चीज़ से बचाया जा सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।